देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन शान माह रमज़ान। मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद ज़हीर अहमद। नाज़रीन कराम, आज रमज़ान मुबारक का 20वां रोज़ा है और अशराए मग़फ़िरत का आज आखिरी रोज़ा है। नाज़रीन कराम, रमज़ान मुबारक के 2 अशरे आज हमसे जुदा हो रहे हैं और ये बड़ी तकलीफ़ दे बात है कि ये बरकतों वाला, अज़मतों वाला, रहमतों वाला महीना हमसे जुदा हो रहा है। नाज़रीन कराम, रमज़ान मुबारक का महीना जारी और सारी है। हम अल्लाह ताला की बारगाह में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हमें ये 2 रमज़ान मुबारक की अशरे हमारी ज़िंदगी में नसीब फरमाए। और अल्लाह ताला का करोड़ा एहसान है कि जिसने हमें ये ताकत बख्शी, जिसने हमें ये तौफीक बख्शी कि हमने उसकी दी हुई तौफीक से, सेहत से हमने रोज़े रखे। नाज़रीन किराम, रमज़ान मुबारक के रोज़े वही रखता है जिसको अल्लाह ताला पसंद फरमाते हैं। आपने देखा होगा हट्टे कट्टे नौजवान बड़े सेहतमंद तंदुरुस्त फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन वो रोज़े नहीं रखते। उसकी वजह क्या है कि अल्लाह ताला का कुर्ब, उनके अल्लाह ताला की रहमत उन पर नाज़िल ही नहीं होती। अल्लाह की रहमत उसी पर नाज़िल होगी जिससे अल्लाह ताला मोहब्बत फरमाते हैं, प्यार फरमाते हैं। नाज़रीन किराम, आज रमज़ान मुबारक के 20 रोज़े गुजर चुके हैं। ये रमज़ान मुबारक का अज़मतों वाला, रहमतों वाला महीना ऐसा ऐसा हमसे जुदा हो रहा है और जिस तरह ये ऐसा ऐसा अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है। जो मोमिनीन है, मुसलमान हैं, अल्लाह का जिक्र करने वाले हैं, उनकी जो कैफियत है वो अजीब होती जा रही है। जैसे कोई एक चीज़ जुदा हो, जैसे कि हमारा बहुत ही प्यारा मेहमान हमारे घर आ जाए, जिसको हम बहुत ही अच्छी इज्जत देते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। जब वो आता है तो हम बड़े खुश होते हैं, बड़े जो है ना, हम अच्छे अंदाज में उनको मिलते हैं, हम उनसे प्यार करते हैं, मोहब्बत भरी बातें करते हैं। लेकिन जब उसके जाने का टाइम आ जाता है, क्योंकि हम प्यार करते हैं तो दिल जो है अफसुर्दा हो जाता है, दिल जो है ना वो नाराज होता है कि ये कोशिश करता है कि ये ना जाए। इसी तरह रमज़ान मुबारक का जो महीना है ये हमारे पास आया है, मेहमान बन के आया है। और जो मोमिनीन है, मुसलमान हैं, जो इसमें जिक्र अज़कार करते हैं, जो अपनी बख्शिश का यहाँ पे सबब बनाते हैं, वो जैसे जैसे महीना ख़त्म हो रहा है, हमसे जुदा हो रहा है, वैसे वैसे उनकी जो कैफियत है वो अजीब तर होती जा रही है। जैसे इस तरह वो उनकी सूरत हाल होती जा रही है जैसे बड़ी ही कीमती चीज़ जो है वो उनसे छीनी जा रही हो, जैसे बड़ी ही कीमती चीज़ उनसे जुदा हो रही हो। क्योंकि ये हमें पता नहीं कि आने वाली ज़िंदगी में, आने वाला रमज़ान मुबारक हमें ज़िंदगी में नसीब होना है या नहीं होना। जैसे कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो पिछले रमज़ान मुबारक में हमारे साथ थे, आज वो हमारे साथ नहीं हैं। तो नाजरीन, ये रमज़ान मुबारक का महीना क्यों इतनी अज़मतों वाला है, क्यों इतनी बरकतों वाला है, ये इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि अल्लाह ताला की रहमत इस महीने में जोश में होती है। अल्लाह ताला की रहमत आवाज़ें लगाती है कि आओ मोमनो, मैं आपकी बख्शिश कर दूं, आओ मोमनो, मैं आपका रिज़्क बढ़ा दूं, आओ मोमनो, मैं आपकी उम्रें बढ़ा दूं। नाज़रीन किराम, इसमें बहुत से मौज़ूआत भी हैं जिस तरह हम पहले भी गुफ्तगू करते रहे हैं। आज का जो हमारा मौजू है, हमने कल जो गुफ्तगू की थी लामा साहब से, वो हमने गुफ्तगू की थी एतकाफ की फजीलत पर। इत्काफ की फजीलत क्या है, और लामा साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमाई थी, कुरान और हदीस के मुताबिक भी बताया था कि इत्काफ की फजीलत क्या है, और ये भी बताया था कि अंबियाए कराम ने किस किस तरह अपना एतकाफ किया, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें हमें बताई थी। आज का जो हमारा मौजू है वो एतकाफ के मसाइल हैं। क्योंकि एतकाफ की फजीलत आपने समाज फरमाई, हमारा ये हक बनता है, हम अपना ये फ़र्ज समझते हैं कि आप तक जो एतकाफ के मसाइल हैं वो भी आप तक पहुँचाए जाए। क्योंकि जो लोग अल्लाह ताला की दी हुई ताकत से अल्लाह ताला की रहमत हासिल करने के लिए एतकाफ करते हैं, 10 दिन का जो एतकाफ करते हैं, तो अगर वो ना मसाइल की ना वाकफी की वजह से,
یا جان بوجھ کر چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں جس سے وہ اعتکاف کے جو فضیلت ہے، جو اعتکاف کا جو ثواب ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اعتکاف 3 قسم کا ہے۔ 3 قسم کا اعتکاف ہے۔ ایک اعتکاف جو ہے وہ واجب ہے، ایک اعتکاف جو ہے وہ سنت ہے، ایک اعتکاف جو ہے وہ نفلی ہے۔ اب اعتکاف واجب کون سا ہے؟ وہ میں نے کل بھی گزارش کی تھی۔ اعتکاف واجب وہ ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ اے مالک و مولا کہ مجھے یہ میرا کام ہو جائے، اپنی رحمت سے میرا یہ کام فرما دیں اور مجھے صحت عطا کر دیں، مجھے کوئی بھی کام، تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا۔ تو وہ جو اعتکاف ہے وہ جتنے دن کی منت مانگے گا اس کے اوپر وہ واجب ہو جائے گا۔ جو اعتکاف سنت ہے، سنت کا جو اعتکاف ہے وہ یہ رمضان المبارک کا اعتکاف ہے۔ ایک اور چیز میں وضاحت فرما دوں کہ اعتکاف جو ہے سنت ہو یا واجب ہو، اس کے ساتھ روزہ ضروری ہے، اس کے ساتھ روزہ رکھنا لازمی ہے، چاہے آپ منت کا اعتکاف ادا کر رہے ہیں، چاہے آپ سنت ادا کر رہے ہیں۔ لیکن جو اعتکاف سنت ہے، حضور علیہ السلام کی سنت ہے، وہ رمضان المبارک کے 10 دن کا اعتکاف ہے، یہ 10 پاک راتوں کا اعتکاف ہے، اور اس میں روزہ جو ہے وہ رمضان المبارک کا روزہ ہی وہی روزہ ہوگا۔ اور جو اعتکاف نفلی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی مسجد میں جائیں، جب بھی آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو آپ اعتکاف کی نیت کر لیں۔ آپ اعتکاف جو نیت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو نفلی اعتکاف کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور یہ بھی ہم گفتگو علامہ صاحب سے انشاءاللہ یہ بھی ہم سنیں گے قرآن و حدیث کے مطابق کہ نفلی اعتکاف، ہم اعتکاف کی نیت ہمیں مسجد میں جا کے کیوں کرنی چاہیے اور اس کی وجوہات کیا ہیں، اور یہ چیزیں جو ہیں وہ اعتکاف کی ہمارے لیے بہت ضروری ہیں۔ اور ہمیں جو لوگ اعتکاف کر رہے ہیں ان کو یہ پروگرام لازمی سماعت فرمانا چاہیے اور ان کو ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے کہ جو چیزوں سے بچنا چاہیے ہمیں ان سے بچنا چاہیے، جن چیزوں پر عمل کرنا چاہیے ان پر عمل کرنا چاہیے، تاکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رضا کے لیے جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہم جھکتے ہیں، لیکن ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کیا جائے۔ لیکن اگر ہم چھوٹے چھوٹے مسائل کی ناواقفی کی وجہ سے اگر ہم وہ مسائل ترک کر دیں تو ہمارا جو اعتکاف ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آج اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو تشریف فرما ہے، شخصیت تشریف فرما ہے، وہ دین کے طالب علم بھی ہیں، وہ تدریس بھی کر رہے ہیں اور وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ وہ کام کر رہے ہیں جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کا بہترین شخص وہ ہے کہ جس نے دین کی تعلیم حاصل کی، جس نے قرآن پڑھا اور آگے پڑھایا، اور انہوں نے الحمدللہ دین کی تعلیم حاصل بھی کی ہے، آگے بھی وہ پڑھا بھی رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور یہ استاد ہیں میری مراد حضرت علامہ مولانا حافظ صابر مرتضی صاحب۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمارے پروگرام کو ٹائم دیا۔ سب سے پہلے تو میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا جو یہ عمل جاری ہے، آپ تدریس کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ تو حافظ صاحب، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ مسائل ہے جن کا پر ہم بہت سے ناواقفی کی وجہ سے ہم بڑے غلط کام کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا جو اعتکاف ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ ہمیں، ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ ہمیں اعتکاف سے پہلے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ اعتکاف تو ظاہری بات ہم نے کرنا ہے آج رات، یعنی کہ غروب آفتاب سے پہلے ہم نے اپنی جگہ پر بیٹھنا ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں کن کن چیزوں پر عمل کرنا چاہیے، جیسے کہ پاکی کی حوالے سے اور نیت کے حوالے سے اور معاملات کی وجہ سے۔ پھر آگے ہم چلیں گے اعتکاف کے بارے میں پھر بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں مدعو کیا اور آپ نے ہمیں اس عظیم مشن کے ساتھ، اس عظیم پروگرام کے ساتھ ہمیں انوائٹ کیا۔ تو سب سے پہلے میں بتاتا چلوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر سب سے پہلے فضیلت عطا فرمائی کہ سب سے پہلے جو جگہ درکار ہونی چاہیے اعتکاف کے لیے وہ مسجد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور اس کے علاوہ جو ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب حکم فرمایا کہ اذ قال ابراہیم و اسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اس کا ترجمہ اب یہی بنتا ہے کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو جب حکم دیا کہ وہ مسجد کو مزین کریں، یعنی حدود حرم کو
ہم مزین کریں، اس لیے مزین کریں، کس لیے مزین کریں؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور یہاں پر اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے مزین کریں۔ اور ہمیں اس چیز کے لیے سب سے پہلے اگر جس چیز کی ضرورت ہے وہ اعتکاف کے لفظی معنی اور شرعی معنی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اعتکاف کے لفظی معنی اگر ہم لیں تو اس کا مطلب کسی جگہ پر رک جانا، کسی مقصد خاص کے لیے رک جانا، خلوت نشینی ہو جانا، یا کسی ایک جگہ پر رک جانا، جیسا کہ عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں لوگ کسی مقصد خاص کے لیے ایک دھرنا ڈال لیتے ہیں، رک جاتے ہیں، وہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ بات کریں تو اعتکاف وہ ہے جس کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ خالق کائنات کی رضا کے لیے خالصتاً مسجد کے اندر، جس کا قرآن پاک کے اندر نص قطعی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ نص قطعی کے میں یہ اشارہ فرما دیا کہ اگر مومن، اگر مسلمان اعتکاف کی نیت کرے تو وہ خالصتاً نیت کرے اللہ کی رضا کی، اور دوسری نیت کرے کہ اس نے مسجد کے اندر ہی بیٹھنا ہے۔ جی بالکل لاما صاحب، یہ تو چیز ہو گئی، اور اس کے لیے یہ بھی بتا دیں کہ چاند میں جو ہے نا ابھی ہمارے بریک کا ٹائم بھی ہونے والا ہے، تو تھوڑے یعنی کہ بتا دیں کہ کون سے لوگ جو ہیں عاقل بالغ، یعنی کہ اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں جو لوگ اعتکاف کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو بتاتا چلوں کہ شخص کو مسلمان ہونا چاہیے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر مسلم یا اہل کتاب اعتکاف نہیں بیٹھ سکتا۔ دوسرا کہا گیا کہ عاقل ہونا چاہیے۔ اب عاقل کی شرط سے ہم دوسرے اس کا متضاد ڈھونڈیں گے۔ اس کا متضاد کیا ہے؟ مجنون لوگ، مجنون لوگ، یا وہ لوگ جن کا ذہنی توازن درست نہیں ہوتا، ان کے اوپر یہ شریعت کا یہ جو شرعی حکم ہے یہ لاگو نہیں ہے، حالانکہ عاقل بیٹھ سکتا ہے۔ دوسری بات ہو گئی۔ تیسری بات اب آئے کہ کچھ لوگ کچھ چھوٹے بچوں پر اعتراض کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر آتا ہے کہ عاقل وہ شخص، بالغ کا حکم بھی لگتا ہے۔ تیسرا حکم لگتا ہے بالغ کا حکم لگتا ہے۔ بالغ کے علاوہ اگر کوئی بچہ بیٹھ جائے جو بالغ نہ ہو لیکن عاقل ہو، وہ بھی بیٹھ سکتا ہے۔ جی لاما صاحب سے ہماری گفتگو جاری رہے گی، کیونکہ ابھی جو ہم نے بات کر رہے ہیں، گفتگو ہم کر رہے ہیں، اصل میں ہمارا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم آپ تک دینی جو مسائل ہیں، جو ضروری مسائل ہیں، وہ ہم آپ تک پہنچائیں۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ اعتکاف جو ہے وہ بچے بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ اصل میں بچوں کا مسئلہ اور نہیں ہوتا، بچے بیٹھ سکتے ہیں، لیکن بچوں کا اکثر کچھ لوگ بچے جو ہیں وہ شوق کی خاطر بیٹھتے ہیں، کچھ بچے یعنی کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا اللہ تعالیٰ ہے، نیتوں کے حال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو یہ چیز ضروری ہے کہ سب سے پہلے اعتکاف کی جو جگہ ہے وہ مسجد ہونی چاہیے۔ آج کل تو ویسے بھی مسجدوں میں پابندی لگی ہوئی ہے، حالانکہ میرے خیال کے مطابق اعتکاف پر پابندی نہیں لگنی چاہیے، کیونکہ جو ہماری وبا ہمارے اوپر پھیلی ہوئی ہے، مسلط ہے، اس کا مطلب بھی یہ قرنطینہ ہے۔ اعتکاف جو ہے یہ قرنطینہ ہے، یعنی کہ ایک جگہ پہ بیٹھ جانا ہے اور بالکل سیف بیٹھ جانا ہے۔ بلکہ میرے خیال میں تو حکومت کو خاص طور پہ یہ چاہیے کہ وہ جو ہے نا اعتکاف پر زور دے کہ اعتکاف بیٹھیں، جتنے لوگ بھی اعتکاف بیٹھیں گے سمجھ لیں کہ وہ اپنے آپ کو قرنطینہ کر لیں گے، اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں گے۔ جب وہ علیحدہ کر لیں گے یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مہربانی بھی فرمائے گا، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سی ہوتی ہیں۔ تو ناظرین، لاما صاحب سے ہماری گفتگو ابھی تفصیلی جاری رہے گی۔ ابھی وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ زکی برادرز کی فخریہ پیشکش